أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آیت نمبر 142 سورہ نساء. ان بے شک ان المنافقین منافقین کا روٹ ورڈ ہے نون فا قاف. یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، فعل ہے یہ، خادال عین اس کا روٹ ورڈ ہے. یخادعون اللہ اللہ کو، وہوا اور وہ، خادعوہم خادال عین اس کا بھی روٹ ورڈ ہے، وہ دھوکہ دینے والا ہے ان کو. وَإِذَا اور جب قاموا وہ کھڑے ہوتے ہیں، قاف واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے، الا طرف یا لیے، الا الصلاۃ نماز کے، قاموا کھڑے ہوتے ہیں، وہ کھڑے ہوں، کسالہ کسالہ کا روٹ ورڈ ہے کاف سین لام، اسم ہے یہ اور اس کے معنی ہے سستی سے. یراؤون وہ دکھاوا کرتے ہیں، را الف یا اس کا روٹ ورڈ ہے، یراؤون الناس لوگوں کو، ولا اور نہیں، یذکرون ذکر کرتے یا یاد کرتے، ذال کاف را اس کا روٹ ورڈ ہے، یذکرون اللہ اللہ کو، الا مگر، قلیلا تھوڑا سا. مذبذبین زال با اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کے معنی ہے، اسم ہے یہ، اس کے معنی ہے تذبذب میں ہے. بینا درمیان، ذالک اس کے، لا نہیں، الا طرف، ہاؤلائی ان کی طرف، ولا اور نہ، الا طرف، ہاؤلائی ان کی طرف. ومن اور جس کو، یضلل گمراہ کرے، ضاد لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے، لاہو اللہ، فلن پس ہرگز نہیں، تجدہ تم پاؤ گے، واؤ جیم دال اس کا روٹ ورڈ ہے، لہو اس کے لیے، سبیلا کوئی راہ. یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا نہیں، تتخذو تم بناؤ، الف خازال اس کا روٹ ورڈ ہے، تتخذو الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من سے، دونی سوا، دون المؤمنین مومنین کے. کیا، تریدون را واو دال اس کا روٹ ورڈ ہے، تم کیا تم چاہتے ہو، فعل ہے یہ، کے، تجعلو تم بناؤ، جیم آئین لام اس کا روٹ ورڈ ہے،
लिल्लाही अल्लाह के लिए, अलैकुम। अब मैंने पहले जिक्र किया था अला बहुत दफा खिलाफ के उसमें आता है, अलैकुम यानी अपने खिलाफ, यानी लफ्जी मानी में अपने ऊपर। सुल्तानन दलील या इल्जाम, सीन लाम त्वा इसका रूट वर्ड है, मुबीना वाजे या सरी। आयत नंबर 145, बहुत अहम आयत है ये। इन्ना बेशक, इन्नल मुनाफिकीना, नून फा काफ, मुनाफिकीन का रूट वर्ड है, ये इस्म है, नाउन है। फी में फिर दर की, दर्क के दर्जे में होंगे, दर्क दर्जे में होंगे। फिर दरकी का मतलब है दर्जे में होंगे। दाल रा काफ इसका रूट वर्ड है। दरकिल असफली, सबसे नीचे। सीन फा लाम इसका रूट वर्ड है। मिन से, मिनन नार दोजख के या आग की। वलन और हरगिज नहीं, तजिदा वाव जीम दाल इसका रूट वर्ड है। तुम पाओगे, ना पाएगे, लहुम उनके लिए, नसीरा कोई मददगार। इल्ला सिवाय, इल्लल्लज़ीना उन लोगों के, ताबू जिन्होंने तौबा की। ता वाओ बा इसका रूट वर्ड है। वह अस्लहू और इस्लाह की। स्वाद लाम हा इसका रूट वर्ड है। वातसमू आइन स्वाद मीम इसका रूट वर्ड है। और मजबूती से थाम लिया, बिल्लाही अल्लाह को। वो अखलसू और खालिस कर लिया। खालाम स्वाद इसका रूट वर्ड है। दीन हम अपने दीन को, लिल्लाही अल्लाह के लिए। फउलाइका सो वो हैं मा साथ, माल मोमिनीन मोमिनीन के। वसौफा और जल्द, युति देगा। अलिफ ता या इसका रूट वर्ड है। युतिल्लाहु अल्लाह, लाहुल मोमिनीना मोमिनीन को, अजरन अजर, अजीमा बहुत बड़ा। माँ क्या, यफ़अलु करेगा, यफ़अलुल्लाहु अल्लाह, बिअज़ाबिकुम तुमको देकर। इन अगर, शकर तुम शुक्र करोगे। व आमातुम अगर तुम शुक्र करो। व आमातुम और ईमान ले आओ तुम। अलिफ मीम नून, आमातुम का रूट वर्ड है। वकाना अल्लाहु और है अल्लाह, शाकिरन कदरदान, अलीमा सब कुछ जानने वाला, इल्म वाला। आयत नंबर 149 छठा पारा, 148 छठा पारा। ला नहीं, युहिब्बु हा बा इसका रूट वर्ड है। पसंद करता, युहिब्बुल्लाहु अल्लाह, युहिब्बुल्लाहुल जहरा। जहरा के मानी है यानी बुलंद आवाज करना या जाहिर करना। जीम हा रा इसका रूट वर्ड है। बिस्सूई बुरी बात का, बुरी का, मिनल कौली बात में से। इल्ला मगर,
माँ जुलिम, जिस पर जुल्म किया गया हो। अब ये जुलिमा जो है ये मजहूल का सीगा आ रहा है। वकान अल्लाहु, और है अल्लाह, समीअन, मुसलसल सुनने वाला, अलीमा, मुसलसल जानने वाला। अगर तुबदू, बा दाल वाओ इसका रूट वर्ड है, तुम जाहिर करो, फेल है ये। खैरन, कोई भलाई, औ या तुखफूहु, तुम छुपाओ उसको, तुम खुफिया रखो इसको। खौफा, या इसका तुखफूहु का रूट वर्ड है। औ या ताफू, आइन फा वाओ इसका रूट वर्ड है, या माफ करो। अन, से, सू इन, बुराई। सीन वाओ अलिफ, सू का रूट वर्ड है। फ़इन्ना, पस बेशक, इन्नल्लाह, अल्लाह, काना है, अफूवन, आइन फा वाओ इसका रूट वर्ड है, माफ करने वाला, कदीरा, मुसलसल कुदरत रखने वाला या बड़ी कुदरत वाला। इन्ना, बेशक, इन्नल्लज़ीना, वो लोग जो यकफुरूना, कुफर करते हैं, बिल्लाही, अल्लाह का, व रुसूलिही, और उसके रसूलों का, व युरीदूना, रा वाओ दाल इसका रूट वर्ड है, ये फेल है, और चाहते हैं के युफर्रिकू, तफरीक करें, फाराकाफ इसका रूट वर्ड है, या फर्क करें, निकालें, बैना, दरमियान, बैनल्लाही, अल्लाह के, व रसूलिही, और उसके रसूलों के, व यकूलूना, और कहते हैं, नोमिनु, हम मानते हैं, बिबाजिन, साथ बाज के, व नकफुरु, और हम इनकार करते हैं, नहीं मानते, बिबाज, साथ बाज को। वयुरीदूना, और चाहते हैं, अन यत्तखिजू, के बना लें, अलिफ खा जाल इसका रूट वर्ड है, बैना, दरमियान, जालिका, ये, इसके, सबीला, कोई राह। उलाइका, ऐसे लोग, हम वही हैं, हुमुल काफिरूना, काफिर, हक्का, हकीकी, हा, काफ, काफ इसका रूट वर्ड है, असल, और इसम है ये, हक्का। व आतदना, आइन ता दाल इसका रूट वर्ड है, और हमने तैयार कर रखा है, लिल काफिरीना, काफिरों के लिए, अजाबन, अजाब, मुहीना, जिल्लत का, हा वाओ नून, मुहीना का रूट वर्ड है। वल्लजीना, और वो लोग जो, आमनु, ईमान लाए, बिल्लाही, अल्लाह पर, व रुसूलिही, और उसके रसूलों पर, वलम, और ना, युफर्रिकू, जुदा किया, बैना, दरमियान, अहदिन, किसी एक को, मिनहुम, उनमें से, उलाइका, यही लोग हैं, सऊफा, जल्द, युअतीहिम, वो देगा उन्हें, अलिफ ता या इसका रूट वर्ड है, उजूरहुम, उनके अजर, उनके सवाब, वकान अल्लाहु, और है अल्लाह, गफूरन, बख्शने वाला, रहीमा, निहायत मेहरबान। जी, अब हम इसका बामुहावरा तर्जुमा और तफसीर शुरू करते हैं, आयत नंबर 142 से। इसकी, इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि यकीनन मुनाफिक कोशिश कर रहे हैं अल्लाह को धोखा देने की।
اب یہ جو ٹاپک ہے یہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں بھی آ چکا ہے. مخادعہ باب مفعلہ کا مصدر ہے اور اس باب میں کسی کے مقابلے میں کوشش کرنے کے معنی شامل ہوتے ہیں. یعنی ایسی صورت میں دو فریقوں میں مقابلہ ہوتا ہے اور پتہ نہیں ہوتا کہ کون جیتے گا اور کون ہارے گا. لہٰذا اس جملے کا یوں ترجمہ ہوگا کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے جواب میں اللہ تعالی کی طرف سے فرمایا گیا وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ وہ انہی کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے. خادع جو ہے یہ ثلاثی مجرد سے اسم فاعل ہے اور نہایت زور اور تاکید کے لیے آتا ہے. منافقین کے لیے دھوکے والا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ڈھیل دی ہوئی ہے اس سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں. ہمارے اوپر ابھی تک کوئی آنچ نہیں آئی، ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوئی، کوئی گرفت نہیں ہوئی، ہم دونوں طرف سے بچے ہوئے ہیں. اور اس حوالے سے وہ اپنی اس ڈھیل کی وجہ سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور حقیقت یہی وہ دھوکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈال رکھا ہے. پھر آگے اس آیت میں آتا ہے جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو کھڑے ہوتے ہیں بڑی سستی کے ساتھ، کسل مندی کے ساتھ. یعنی یہ منافق جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ طبیعت میں بشاشت اور آمادگی نہیں ہے، لیکن چونکہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا ضروری ہے لہٰذا مجبوراً کھڑے ہوتے ہیں. قامہ اس میں فعل ہے، قامہ فعل ہے اور اس کے معنی کھڑے ہونا ہے، جبکہ قائم جو ہے وہ اس میں فاعل ہے. اور جیسا کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے کہ مختلف زبانوں میں ورب کے بعد پریپوزیشن کی تبدیلی سے معنی اور مفہوم بدل جاتے ہیں. جیسے انگلش میں give، to give اور to give up، تو اس سے مطلب اسی طرح ٹو گیو ان ہو تو اس سے مطلب بدل جاتا ہے. اسی طرح عربی میں حروف جار کے تبدیل ہونے سے معنی بدل جاتے ہیں. لہٰذا قامہ علا ہو جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے کہ الرجال قوامون علی النساء، تو اس کے معنی ہوں گے حاکم ہونا، سربراہ ہونا، کسی کے حکم کا نافذ ہونا. لیکن اگر قامہ الہ ہو جیسا کہ یہاں پر آ رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہوگا کسی چیز کے لیے کھڑے ہونا، کوئی کام کرنے کے لیے اٹھنا، کوئی کام کرنے کا ارادہ کرنا. وہ کھڑے ہو پھر آتا ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں تو یراؤون الناس، محض لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت کم. یعنی ذکر الہی جو نماز کا اصل مقصد ہے. یعنی جیسا کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں آتا ہے وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، تو وہ جو اصل مقصد ہے وہ انہیں نصیب نہیں ہوتا، مگر ممکن ہے بے دھیانی میں بھی کسی وقت کوئی آیت بجلی کے کڑکے کی طرح کڑک کر ان کے شعور کے اندر کوئی اثرات پیدا کر دے. پھر اس حوالے سے ہم تھوڑی سی اور جب ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو نماز جو ہے وہ اسلام کا اہم ترین رکن ہے اور اشرف ترین فرض ہے. تو اس فرض میں بھی وہ منافقین جو ہیں وہ کاہلی اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں کیونکہ ان کا قلب ایمان سے، خشیت الہی سے اور خلوص الہی سے محروم تھا.
یہی وجہ تھی کہ عشاء اور فجر کی نماز میں خاص طور پر ان پر بہت بھاری ہوتی تھی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو صحیح بخاری میں مواقیت الصلاۃ میں اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، منافق پر عشاء اور فجر کی نماز سب سے زیادہ بھاری ہے۔ یہ نماز بھی وہ صرف ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے پڑھتے تھے تاکہ مسلمانوں کو فریب دے سکیں۔ اللہ کا ذکر تو برائے نام کرتے ہیں یا نماز بھی مختصر پڑھتے ہیں۔ پھر ایک اور اسی حوالے سے ہمارے پاس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں آتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک وہ بھاری ہوتی ہے مگر خشوع کرنے والوں پر۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان یعنی غروب کے قریب ہو جاتا ہے تو اٹھتا ہے اور 4 ٹھونگے مار لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں ہمارے پاس آیت نمبر 143 میں آتا ہے، یہ اس کے مابین مذبذب ہو کر رہ گئے ہیں، یعنی کفر اور ایمان کے درمیان ڈاوا ڈول ہے، کسی بھی طرف یکسو نہیں ہو رہے۔ اس لیے قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ بار بار حنیف کا لفظ آتا ہے۔ یکسو یعنی دین کے معاملے میں، دین کے بارے میں اللہ کی طرف سے ترغیب یہی ہے کہ یکسو ہو جاؤ۔ دنیا میں اگر انسان کفر پر بھی یکسو ہوگا تو کم از کم اس کی دنیا تو بن جائے گی، لیکن دنیا اور آخرت دونوں بنانے ہیں تو پھر ایمان کے ساتھ یکسو ہونا ضروری ہے۔ لیکن جو لوگ بیچ میں رہتے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، تو ان کے لیے خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ناکامی آخرت میں بھی ناکام، دنیا کا بھی نقصان آخرت کا بھی نقصان، کیونکہ جو شخص کفر کے ساتھ ایمان لائے بغیر دنیا میں اچھے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کے اچھے کاموں کا اسے بدلہ دے دیتے ہیں، تو اس کو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، تو دنیا میں تو اسے مل جائے گا۔ یہ نہ تو یہ ان کی جانب ہے اور نہ تو یہ ان کی جانب ہے اور نہ ہی ان کی جانب ہے، یعنی نہ اہل ایمان کے ساتھ مخلص ہے نہ ہی اہل کفر کے ساتھ، نہ ہی ان کے ساتھ یکسو ہے نہ ہی ان کے ساتھ یکسو۔ اور جسے اللہ ہی نے گمراہ کر دیا ہو تو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہ پاؤ گے، یعنی جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر تصدیق ثبت ہو چکی ہو اس کے راہ راست پر آنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔ اب اس میں منافقین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کافروں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ساتھ، مومنوں کے پاس آتے ہیں تو ان کے ساتھ دوستی اور تعلق کا اظہار کرتے ہیں، ظاہراً و باطناً وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں نہ کافروں کے، ظاہر ان کا مسلمانوں کے ساتھ ہے، باطن ان کا کافروں کے ساتھ ہے، تو یہ کفر اور ایمان کے درمیان تذبذب ہی کا شکار رہتے ہیں۔
اب اس سے اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 144، اس میں آتا ہے اے اہل ایمان مت بناؤ کافروں کو اپنا دلی دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ اب یہی مضمون اس سے پہلے آیت نمبر 139 میں بھی آ چکا ہے۔ یہ بھی نفاق کی ایک علامت ہے کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستیوں کی پینگیں بڑھائی جائیں، ان کو اپنا حمایتی، مددگار اور رازدار بنایا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے خلاف اللہ کے ہاتھ میں ایک صریح حجت دے دو؟ یعنی تم لوگ خود ہی اپنے خلاف ایک حجت فراہم کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں جب تمہارا محاسبہ کرے گا تب اس سوال کا تم کیا جواب دو گے کہ تمہاری دوستیاں کافروں کے ساتھ کیوں تھی؟ تمہارا یہ فعل تمہارے ہی خلاف حجت بن جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں کافروں کی دوستی سے منع فرمایا ہے، اب اگر تم دوستی کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کو یہ دلیل مہیا کر رہے ہو کہ تمہیں بھی سزا دے، یعنی معصیت الہی اور حکم عدولی کی وجہ سے۔ اب جو آگے آیت آ رہی ہے وہ ایک اعتبار سے منافقین کے حق میں قرآن کریم کی سخت ترین آیت ہے، اگرچہ بعض دوسرے اعتبارات سے اور ایک خاص حوالے سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 یا آیت نمبر 80 بھی اس سے زیادہ سخت بھی کہی جا سکتی ہے۔ دراصل طویل جو ہمارے پاس صورتیں ہیں ان میں سورہ نساء اور سورہ توبہ دو ایسی صورتیں جس میں نفاق کا مضمون بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ اب آیت نمبر 145 میں آتا ہے یقیناً منافقین آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور تم نہ پاؤ گے ان کے لیے، ہرگز نہ پاؤ گے ان کے لیے کوئی مددگار۔ اب اس میں ہمارے پاس جہنم کا جو سب سے نچلا طبقہ ہے وہ حاویہ کہلاتا ہے۔ وہاں اس کا ذکر آ رہا ہے کہ یہ جو منافق ہوں گے یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے جہاں پر آگ جل رہی ہوگی۔ اب اس سے اگلی جو آیت آ رہی ہے اس میں ان لوگوں کے لیے ایک رعایت کا اعلان، چونکہ منافقت کا پردہ کلی طور پر، مکمل طور پر تو سورہ توبہ میں چاک ہوا ہے، یعنی ان کے لیے آخری احکام سن 9 ہجری میں آئے ہیں، جبکہ یہ جو سورہ نساء ہے اس میں سن 4 ہجری کے دور کی باتیں ہو رہی ہیں، تو ابھی ان کے لیے رعایت رکھی جا رہی ہے کہ ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جس کے تحت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 146 میں سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور اللہ سے چمٹ جائیں، یعنی اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لیں، ایمان کے ساتھ یکسو ہو جائیں، کونو ربانیینا، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 میں آتا ہے کہ مصداق یعنی اللہ والے بن جائیں، شیطان سے محبت کی پینگیں نہ بڑھائیں، شیطان کے ایجنٹوں سے دوستیاں نہ کریں، اپنے آپ کو دین اسلام کے ساتھ وابستہ کر لیں اور اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ اب یہ جو اخلصوا دینہم للہ کی کیا معنی ہے کہ یہ نہ ہو کہ زندگی کے کچھ حصے میں تو اطاعت اللہ کی ہو رہی ہے جبکہ کسی دوسرے حصے میں کسی اور کی اطاعت ہو رہی ہے، کہ اب تو یہ معاملہ رواج کا آ گیا، اب تو یہ برادری کا آ گیا، لوگ کیا کہیں گے، اطاعت کے علیحدہ علیحدہ حصے کر لیے کہ یہ کس کا، یہ
لوگوں کی اطاعت کا حصہ ہے، یہ اللہ کی اطاعت کا حصہ ہے۔ کلی اطاعت، اطاعت کل کی کل اللہ کے لیے نہ جب تک ہو جائے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، اجتماعی سطح پر دین اللہ کے لیے ہو جائے، ہر مسلمان انفرادی سطح پر اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے ورنہ کم از کم خالص ضرور کر لے۔ پھر آگے آیت نمبر 146 میں آتا ہے، تو پھر یہ لوگ اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے اور اللہ اہل ایمان کو ان قریب بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ یعنی ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، سچی توبہ کرنے کے بعد ان کو معافی مل سکتی ہے، ابھی ان کے لیے پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں آیا۔ یعنی منافقین میں سے جو شخص خلوص دل سے جن چیزوں کا اہتمام کرے گا وہ جہنم میں جانے کے بجائے جنت میں جائے گا۔ اگر وہ اللہ کے احکام حکم کے مطابق برائیوں سے اجتناب کرے گا، عمل صالح کا اہتمام کرے گا، اللہ کی نعمتوں کا عملی شکر یہی ہے۔ اور ایمان سے مراد اللہ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس اگلی آیت نمبر 147 میں آتا ہے، اے منافقو ذرا سوچو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ اب کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کوئی ایذا پسند ہستی تو نہیں ہے کہ اسے لوگوں کو دکھ پہنچا کر خوشی ہوتی ہو۔ اس قسم کے رویے تو پرورٹڈ قسم کے انسانوں کے ہوتے ہیں، جن کی شخصیتیں مسخ ہو چکی ہوتی ہیں کہ دوسروں کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، دوسروں کو تکلیف کا خوف پہنچا کر انہیں راحت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ تمہیں عذاب دے کر تم سے کیا لے گا؟ اگر تم شکر کرو، ایمان کی روش اختیار کرو تو، اور اللہ بہت قدردانی فرمانے والا اور ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی جو بندہ اللہ کے لیے کام کرے، محنت کرے، اللہ اس کے قدر فرماتا ہے، اور جو کچھ بھی کرتا ہے سب اس کے علم میں ہوتا ہے۔ انسان کا کوئی عمل ایسا نہیں جو اللہ کے ہاں ان اکاؤنٹڈ رہ جائے، اسے اس کا اجر نہ ملے۔ تو اس کے حوالے سے ہمارے پاس ایک تو یہ چیز کہ جو ہمارے پاس ان آیات میں اخلص دینہم کا آیا، تو اس کے حوالے سے فقہا نے یہ معنی یہ بیان کیا کہ مخلص آدمی وہ ہے جو عمل محض اللہ کے لیے کرے اور وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ اور اللہ تعالیٰ تو جو شکر کرے گا اللہ اس کی قدر کرے گا، جو دل سے ایمان لے آئے گا وہ اس کو جان لے گا اور اس کو اس کے مطابق بہترین اجر سے نوازے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس سورت کے جو آخری حصہ ہے، جہاں چھٹا پارہ یہ شروع بھی ہو رہا ہے، تو اس ضمن میں پہلی بات تو ہمارے پاس جو آ رہی ہے تمدنی اور معاشرتی معاملات ہی سے متعلق ہے۔ معاشرے کے اندر کسی برائی کا چرچا کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن اس میں ایک استثناء، ایک ایکسیپشن رکھی گئی ہے، اور وہ ہے مظلوم کا معاملہ۔
اگر مظلوم کی زبان سے ظلم کے رد عمل کے طور پر کچھ نازیبا کلمات جلے کٹے الفاظ نکل جائیں تو اللہ انہیں معاف فرما دے گا، جیسا کہ آیت نمبر 148 میں آتا ہے، اور یہاں سے الحمدللہ ہمارا چھٹا پارہ شروع ہو رہا ہے کہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ کسی بری بات کو بلند آواز سے کہا جائے سوائے اس کے کہ جس پر ظلم ہوا، یعنی جس کا دل دکھا ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، نہ صرف یہ کہ اس کے جواب میں اس کی زبان سے نکلنے والے کلمات پر گرفت نہیں، بلکہ مظلوم کی دعا بھی قبولیت مظلوم کی دعا بھی زیادہ قبول ہوتی ہے۔ مظلوم کی اس لیے آتا ہے کہ مظلوم کی آہوں سے ڈرو کہ اس کے زبان سے نکلنے والی فریاد ایسی دعا بن جاتی ہے جس کی قبولیت خود اللہ تعالی کی طرف سے اس کا استقبال کرنے کے لیے عرش سے آتی ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ یہ جانتا ہے کہ جس کے دل سے یہ آواز نکلی ہے وہ کتنا دکھی ہے، اس کے احساسات کتنے مجروح ہیں۔ پھر اس کے بعد مجروح ہوئے ہیں، اس کے بعد اگلی آیت نمبر 149 میں آتا ہے، اگر تم بھلائی کو ظاہر کر دو یا اسے چھپاؤ، یعنی اگر تو خیر کا معاملہ ہے تو اسے بلند آواز سے کہو، ظاہر کرو یا چھپاؤ برابر کی بات ہے، اللہ کے لیے تو خیر تو ہر حال میں خیر ہی ہے، عیاں ہو یا خفیہ۔ یا تم برائی کو معاف کر دیا کرو تو یقیناً اللہ بھی معاف فرمانے والے قدرت رکھنے والے ہیں، یعنی اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو معاف کر دینا یقیناً نیکی کا ایک اونچا درجہ ہے۔ اب یہاں پر ترغیب کے انداز میں مظلوم سے کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ تمہیں چھوٹ ہے، تمہاری بدگوئی پر تم پر کوئی گرفت نہیں، لیکن زیادتی کی تلافی کا اس سے بھی اعلیٰ اور بلند تر درجہ ہے کہ تم اس بلند درجے کو حاصل کیوں نہیں کرتے، وہ یہ کہ تم اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو معاف کر دو۔ اس کے ساتھ اللہ کی قدرت کا بھی ذکر ہوا ہے کہ انسان تو بسا اوقات بدلہ لینے کی طاقت نہ ہونے کے بعد باعث معاف کرنے پر مجبور بھی ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، وہ تو جب تک چاہے جیسے چاہے خطا کار کو فوراً سزا دے کر حساب چکا سکتا ہے، لیکن اتنی قدرت کے باوجود بھی وہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو ان دونوں آیات کے حوالے سے ہم تھوڑی سی اور ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ ایک تو شریعت نے تاکید یہ کی ہے کہ کسی کے اندر برائی دیکھو تو اس کا چرچا نہ کرو، پھیلاؤ نہیں، بلکہ تنہائی میں اس کو سمجھاؤ، سوائے اس کے کہ کوئی دینی مصلحت ہو۔ اسی طرح کھلے عام اور علل اعلان برائی کرنا بھی سخت ناپسندیدہ ہے۔ ایک تو برائی کا ارتکاب ویسے ہی ممنوع ہے، چاہے چھپ کر پردے میں کیوں نہ کی جائے، دوسرے برسر عام کرنا یہ مزید ایک جرم ہے، اس کی وجہ سے برائی کا جرم دو چند ہو جاتا ہے، کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اب قرآن کے الفاظ جو اس میں استعمال ہوئے ہیں، اس میں برائیوں کے اظہار سے ممانعت کی گئی ہے، اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ کسی شخص کو اس کی کردہ یا نہ کردہ حرکت پر برا بھلا کیا کہا جائے۔ صرف اس میں استثناء یہ ہے کہ ظالم کے ظلم کو تم لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہو۔ اس کا ایک فائدہ یہ متوقع ہے کہ شاید وہ ظلم سے باز آ جائے یا اس کی تلافی کی کوشش کر لے۔ دوسرا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اس سے بچ کر رہیں۔
حدیث میں آتا ہے، سنن ابی داود کی حدیث ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا میرا پڑوسی مجھے ایذا دیتا ہے، اور آپ نے اس سے فرمایا تم اپنا سامان نکال کر باہر راستے میں رکھ دو۔ اس نے ایسے ہی کیا، چنانچہ جو بھی گزرتا اس سے پوچھتا، وہ پڑوسی کے ظالمانہ رویے کی وضاحت کرتا، تو سن کر ہر رہگزر اس پر لعنت ملامت کرتا۔ پڑوسی نے صورتحال دیکھ کر معذرت کر لی اور آئندہ کے لیے ایذا نہ پہنچانے کا فیصلہ کر لیا اور اپنا سامان اندر رکھنے کی التجا کر لی۔ دوسری بات یہ کہ اب اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ ظلم یا برائی کا ارتکاب کرے تو شریعت نے اس حد تک بدلہ لینے کی اجازت دی ہے جس حد تک اس پر ظلم ہو۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، آپس میں گالی گلوچ کرنے والے دو شخص جو کچھ کہیں اس کا گناہ پہل کرنے والے پر، بشرطے کہ مظلوم جسے پہلے گالی دی گئی اس نے جواب میں گالی دی، زیادتی نہ کرے، لیکن بدلہ لینے کی اجازت کے ساتھ ساتھ معافی اور درگزر کو زیادہ فرمایا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود باوجود قدرت کاملہ کے عفو و درگزر سے کام لینے والے ہیں، جیسا کہ سورہ کی آیت نمبر 40 میں آتا ہے، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے، مگر جو درگزر کرے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، معاف کر دینے سے اللہ تعالی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اب اسی چیز کو تھوڑا سا آپ اس طرح بھی سمجھ لیں، پھر سے میں اسے ایکسپلین کرتی ہوں۔ یہ ہمارے پاس یہی چیز سورہ نحل کی میں بھی آتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تم پر ظلم کرے تو تم بھی اس سے ظلم کا بدلہ لے سکتے ہو، مگر شرط یہ ہے کہ جتنا ظلم و تعدی اس نے کیا ہے بدلے میں اس سے زیادہ نہ ہونے پائے، ورنہ تم ظالم ہو جاؤ۔ اس مطلب یہ کہ ظلم کے جواب میں ظلم کی اجازت نہیں، بلکہ ظلم کا بدلہ انصاف سے ہی لیا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا گیا اگرچہ یہ جائز ہے مگر صبر کرنا اور معاف کر دینا بہتر ہے۔ اسی لیے جس کس پر کسی نے ظلم کیا ہو اگر وہ ظلم کی حکایت لوگوں سے کرے تو یہ غیبت حرام میں داخل نہیں، کیونکہ اس نے خود اس کو شکایت کرنے کا موقع دیا ہے۔ پھر اس کے حوالے سے ہمارے پاس قرآن مجید میں یہ بھی آتا ہے کہ تمہارے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے مظلوم کو جو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی گئی، ہو سکتا ہے تمہارا دشمن عفو درگزر پر آمادہ ہو جائے، جس کا قرآن مجید میں اس طرح بتایا گیا، یعنی جس شخص کے ساتھ تمہارے درمیان دشمنی تھی اس طرز عمل سے وہ تمہارا مخلص دوست بن جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس اب آگے اگلی جو آیت آ رہی ہے اس میں ہمارے پاس جو وحدت الادیان جیسا موضوع ہے، اس سلسلے میں تمام جو غلط نظریات ہیں، ان کی جڑ کاٹی جا رہی ہے۔
اور اس میں ہمارے پاس بتایا جا رہا ہے اگلی آیت نمبر 150 میں، یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا اور چاہتے ہیں کہ تفریق کر دیں اللہ اور اس کے رسولوں کے مابین، یعنی کہ جو ہمارے پاس یہ چیز کہ اصل اوریجن سب ادیان کی ایک ہے، یہ حصہ صحیح ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ مختلف ادیان کی موجودہ شکلوں میں بھی یک رنگی ہم آہنگی ہے تو یہ بڑی حماقت، جہالت اور گمراہی ہے۔ اب دین میں جس چیز کی وجہ سے خرابی پیدا ہوتی ہے وہ اصل میں کیا ہے، وہ غلطی خرابی کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسولوں میں تفریق۔ ایک تو وہ تفریق ہے جو رسولوں کے درمیان کی جاتی ہے، اور دوسری تفریق اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علیحدہ علیحدہ کر دینے کی شکل میں ہوتی ہے۔ یہ سب سے بڑی جہالت ہے، یعنی انکار حدیث، انکار سنت جو ہے یہ بہت گمراہی ہے، جہالت ہے کہ صرف قرآن کو سمجھا جائے، یہ کافی نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قرآن پہنچایا، انہوں نے مسلمانوں اس کی تشریح سمجھائی، وہ اس کو ساتھ رکھنا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور یہی اسی حوالے سے جو مغل بادشاہ اکبر نے دین الہی کا بنیادی فلسفہ پیش کیا تھا، وہ بھی اسی حوالے سے ہے کہ جی چونکہ جب دین کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو جاتی ہے تو پھر دین رسول کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ دین موسوی ہے، یہ دین عیسیٰ ہے، یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کہ یہ سمجھنا کہ یہ سب ایک ہی دین ہے، اللہ تو سب کا مشترک ہے، تو یہ پھر غلط ہو جائے گا۔ پھر اسی آیت میں آتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانیں گے اور کچھ کو نہیں مانیں گے، یعنی اللہ کو مانیں گے اور رسولوں کا ماننا ضروری نہیں، کتاب اللہ کو مانیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا ماننا کوئی ضروری نہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس کے بین بین ایک راستہ نکالیں، اللہ کو ایک طرف کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طرف۔ تو اگلی آیت میں آتا ہے یہی لوگ حقیقت میں پکے کافر ہیں، اور ہم نے ان کافروں کے لیے بڑا اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور انہوں نے ان میں سے کسی کے مابین کوئی تفریق نہیں کی، نہ تو اللہ کو رسول سے جدا کیا، نہ رسول کو رسول سے جدا کیا، اور کہتے ہیں کہ ہم سب کو مانتے ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر سورہ بقرہ میں آتا ہے لا نفرق بین احد من رسولی 285 میں، کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، ہم ان رسولوں کو بھی مانتے ہیں جن کے نام قرآن مجید میں آئے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی اللہ کی طرف سے بے شمار رسول اور نبی آئے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ ان کا اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ غفور اور رحیم ہے۔ اب اس میں اس بات کو بھی اس طرح سمجھیے کہ اہل کتاب بعض نبیوں کو مانتے تھے، بعض کو نہیں، جیسے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور عیسائیوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کے درمیان تفریق کرنے والے پکے کافر ہیں۔ ایمانداروں کا شیوا یہ بتلایا کہ وہ سب انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، جس طرح مسلمان ہیں کہ وہ کسی بھی نبی کا انکار نہیں کرتے، جس سے وحدت ادیان کی نفی ہوتی ہے، جس کے قائل لوگوں کے نزدیک رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے،
اور وہ غیر مسلموں کو بھی نجات یافتہ سمجھتے ہیں اور اپنے تصورات کے مطابق ایمان باللہ رہتے ہیں۔ لیکن قرآن کی اس آیت نے واضح کر دیا ہے کہ ایمان باللہ کے ساتھ رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر اس آخری رسالت کا انکار ہوگا تو اس انکار کے ساتھ ایمان باللہ غیر معتبر ہے اور نامقبول ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔